बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टोरी टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा आबिद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपको आज लग रहा होगा कि मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। इसकी एक ही वजह है कि जो आज शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। वो टीचर हैं, वो ट्रेनर हैं, वो ट्रैवलर हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो सब कुछ हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मशाल राह हैं। हम जैसों को वो सीधी राह पे लगाते हैं। जिस तरह मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं आज अगर यहाँ पे हूँ तो उनकी वजह से हूँ। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि इकरा तुम कर सकती हो, तुम्हारे लिए पॉसिबल है। तो मैं आज आपके सामने थोड़ी सी बात कर रही हूँ। तो आइए उनसे मिलते हैं, उन्हीं की कहानी सुनते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी। अली अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया इकरा आपका। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। कैसे हैं आप? मैं वंडरफुल, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इतनी एनर्जी कैसे है, इतनी पॉजिटिविटी कैसे है? वो मैं सुबह सुबह ना इकरा एक एनर्जी के इंजेक्शन मिलते हैं सही वो लगाता हूँ, ओके फिर घर से निकलता हूँ देखिए, मैं ज़्यादातर ना उन लोगों के पास वक्त गुजारता हूँ जो पॉजिटिव माइंड के लोग हैं, बिल्कुल और जिस पे एनर्जी ज़्यादा है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो प्रोडक्टिव हैं। दो तरह के इकरा हमारे मुल्क में लोग पाए जाते हैं। एक वो हैं जो हर वक्त हुकूमत को रोते रहते हैं, सड़क ख़राब है, सिस्टम ख़राब है, मेरे रिश्तेदार ख़राब हैं, मुझे कोई नहीं मिलता, मेरे रिश्तेदार मुझे बातें करते हैं, मेरे दोस्त मुझे बातें करते हैं, मेरे हमसाए मुझे अच्छा नहीं समझते। वो उनका ना हर वक्त होता है ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग एटीट्यूड, दूसरे लोगों को ब्लेम करना है, दूसरे कामों को ब्लेम करते रहना हर वक्त। इससे होता ये है इकरा कि आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। बिल्कुल। देखिए, एक ही आँख होती है, उसी आँख से आप फूल भी देख सकते हैं और उसके जो नीचे कांटे लगे होते हैं वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल। अब ये डिपेंड करता है आपकी आँख जो है वो कैसी है। कैसे पहचान सकते हैं हम अपनी खुद एतमादी को? एतमाद जो है वो एक सक्सेस का बड़ा की फैक्टर है। जैसे हांडी पकाते हैं ना, जैसे हाँ जी। हांडी पकाते हुए तकरीबन 1 या 1.5 या उससे भी थोड़ा सा कम चम्मच बिल्कुल वो नमक का डलता है, सही। लेकिन वो टेस्ट वही क्रिएट करता है। अगर नमक ना हो हाँ तो आपको इतना महंगा 2000 रुपये का गोश्त, फिर मसाले, उसके साथ फिर सालन, फिर आलू, सारा ख़राब। वो सारा आपको खाया नहीं जाता। तो आप समझ लें कि जो खुद एतमादी है वो नमक की तरह होती है। बिल्कुल। वो आपको मुख्तलिफ जगहों पे जाके आती है, मुख्तलिफ काम करने से आती है, नए नए काम करने से आती ये है। नहीं लगता है कि अब कभी कभी हमारी खुद एतमादी हमको ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा देती है? दो तरह की बात होती है, एक होती है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। अच्छा, इसमें ना सिर्फ एक लाइन का फ़र्क है। ये मैं आमिर खान का एक इंटरव्यू सुन रहा था, जो एक्टर हैं, उन्होंने कहा इसमें सिर्फ एक लाइन का फ़र्क है। जो कॉन्फिडेंस है उसका मतलब ये है कि ये मैं कर सकता हूँ, और जो ओवर कॉन्फिडेंस इंसान है वो ये कहता है मैं ही ये कर सकता हूँ। सिर्फ ही का फ़र्क है। तो जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं मार खाते हैं, क्योंकि वो बड़ी छलांगे लगा लेते हैं। उसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में नुकसान उठाना पड़ता है। हमें आगे ना बढ़ने की एक वजह ये भी नहीं है कि हम जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिस तरह हमारी आजकल की नौजवान नस्ल है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी हो जाती हूँ। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वो उस टाइम पे नहीं होता, तो हमें ये लगता है कि बस हमारी लाइफ तो ख़त्म हो गई। तो इस चीज़ से कैसे हम निकल सकते हैं? रिलेशन बना के आपको ना कोई एक समझने हाथ चाहिए होता है। बिल्कुल, सीढ़ी चाहिए होती है। सीढ़ी कह लें उसको, आप उसको सपोर्ट सिस्टम कह लें, आपका फ्रेंड कह लें, मेंटोर कह लें। आपको उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करनी है। सही। देखें कि आप उनकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में इकरा, जो मैं अब तक समझाऊँ, मेरी 41 ईयर्स एज हो गई है, इस दुनिया में बार्टर सिस्टम चलता है। बार्टर समझती हैं आप? यानी कि आप किसी के लिए जब कुछ करते हैं तो आपको फिर आगे से कुछ मिलता है। तो आप लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करते रहें, देखिए उनको क्या ज़रूरत है। उनकी ज़िंदगी में जब आप वैल्यू ऐड करते हैं तब लोग आपको अपने साथ जोड़ लेते हैं। जैसे ही आप हाई प्रोफाइल लोगों के साथ जुड़ते हैं तो आपके काम आसान होते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने 20-25 साल एक्सपीरियंस हासिल किया होता है। जब वो 20-25 साल एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं, फिर आप उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल तो फिर आपको भी फ़ायदा होता है। अगर आप वही ट्राई एंड एरर के तहत ज़िंदगी गुजारते रहेंगे कि मैं ये भी ट्राई कर लूँ फिर नाकामी, मैं ये भी करके देख लूँ उसमें भी नाकामी,
میں یہ والا ایک پروجیکٹ کر لوں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں, تو ہمارے وہ سسٹم کہا جاتا ہے کہ اگر اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اس کام کو چھوڑ دو, یہ کر دو. تو کیا ہمیں وہ لگا رہنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں ان کے کاموں میں تو رکاوٹیں اس طرح سے نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو آپ زندگی میں نا اپنے ساتھ تجربہ کار لوگوں کو شامل کر لیں تو آپ کا سفر آسان اور چھوٹا ہو جائے گا. ہم دیکھیں, اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے. میں آپ کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں میں ٹیچر بن جاؤں, آپ ٹریولر کو دیکھیے تو کہتے ہیں ٹریولر بن جائیں. ہم اپنے شوق کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ اس چیز میں ہے؟ اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے بڑی جابس کی, اینڈ پہ آ کے مجھے پتہ چلا کہ میرا پروفیشن جو ہے وہ میرا یہ میڈیا ہے, اس لیے میں اب اینڈ پہ آ کے یہ کام کر رہی ہوں. تو ہم اپنی اس کام کو کرتے کرتے مجھے 25 سال لگ گئے. تو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کام بہتر ہے؟ ہر کام کو ٹرائی کر کے. مجھے تو 25 سال کی لگی نہیں رہی. میں 24 ہو گئی ہوئی ہوں, 25 اسٹارٹ ہو چکا. لیکن آپ کا اقرا دیکھیں کام میں تجربہ تو اتنا نہیں ہوا نا, اتنے سال آپ نے کام میں نہیں لگائے. آپ کو ایک سمپل سا ایک دیکھیں اس کا طریقہ ہے, آپ نے اگر سیب کھائیں گی آپ تبھی آپ کو سیب کا ٹیسٹ پتہ چل سکتا ہے. آم کھائیں گی آم کا ٹیسٹ پتہ چلے گا, انگور کھائیں گی انگور کا ٹیسٹ پتہ چلے گا. اسی طرح آپ کو اپنے فیلڈ سے ریلیونٹ جو آپ کا شوق ہے اس سے ریلیونٹ کچھ نہ کچھ چکھنا چاہیے, کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنا چاہیے. پھر اس کی 3 نشانیاں. پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کا اس میں اتنا دل لگتا ہے کہ آپ رات کو, دن کو, دوپہر کو, سحری کے وقت کوئی بھی آپ کو اس سے ریلیونٹ کوئی کام کہے گا آپ کہتے ہیں اوکے ریڈی, میں تیار ہوں, بغیر معاوضے کے میں تیار ہوں کرنے کے لیے. پہلی نشانی یہ ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ ایک اسٹور پہ جاتے ہیں اور اس اسٹور پہ بہت سارے میگزین پڑے ہوئے ہیں, آپ کا ہاتھ نا ڈائریکٹ اسی آپ کے انٹرسٹ پہ چلا جائے گا. جیسے ہی آپ کا جس طرح ہاتھ آپ کا جس میگزین پہ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہی میرا انٹرسٹ ایریا ہے. اور پھر خواب میں آتے ہیں لوگ آپ کو کام, آپ کو اپنے شوق, ہمارا کام ہمارے خواب میں ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ اس سائڈ پہ ہے. دیکھیں خواب جو ہے نا اس میں آپ کا تو اختیار نہیں ہوتا. صحیح ہوتا یہ کہ آپ دن کے وقت جس کام میں, جس سوچ میں زیادہ وقت ڈیپتھ کے ساتھ گزارتے ہیں وہ آپ کے خوابوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ 3 نشانیاں ہیں. یہ بچپن میں ویسے جب ہم چھوٹے تھے تو جاوید چودھری صاحب کا سیشنز اٹینڈ کیا کرتے تھے, یہ انہوں نے ہمیں یہ 3 نشانیاں بتائی تھی. اگر آپ جاننا چاہیں تو یہ 3 نشانیاں ہوتی ہیں. صحیح, بہت شکریہ صاحب. دوسرا میں ایک اور سوال میرے مائنڈ میں ابھی آیا ہے کہ دیکھیں اگر ہمیں اپنا پروفیشن پہچان بھی لیتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں ایک وہ سیڑھی چاہیے ہوتی ہے, ایک جس طرح مطلب مدد کے لیے, یا اس کو اب ڈپریشن میں جب ہم جاتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے, تو آپ کو نہیں لگتا ہمارے پاس کوئی ہونا چاہیے جو ہمیں موٹیویٹ کرے کہ نہیں آپ یہ کر سکتے ہیں؟ تو ضروری ہے اس کے لیے آپ کے پاس موٹیویشن ہونا. موٹیویشن ایک طرح بلڈ کی طرح ہوتی ہے, سمجھے سانسوں کی طرح ہوتی ہے. بالکل. تو جتنا زیادہ آپ کو سانسیں ملیں گی, آپ کو بلڈ ملے گا, آپ اتنی ہی سپیڈ سے بھاگیں گے. صحیح. اتنی سپیڈ سے آپ کام کریں گے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن کو لائف میں اچھے استاد, اچھے مینٹورز, اچھے فرینڈز ملے, ان کی لائف میں اسٹرگل کم رہی اور ان کی لائف میں ترقی زیادہ آ گئی. تو آپ کو کوئی نہ کوئی تلاش میں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے ایسا جو جیسے ہی آپ ڈپریس ہوں آپ ان کے پاس جائیں, ان سے اپنے آئیڈیاز شیئر کریں, اپنے پلاننگ شیئر کریں. اس پلاننگ شیئر کرنے کے بعد پھر آپ اپنا کتھارسس کریں, اس کے بعد ان سے پوچھیں, پھر آپ ساری ان سے ڈیٹیل ڈسکس کریں, ان کے ساتھ سفر کریں. خاص طور پہ سفر سے جو ہے نا انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. جب آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ بندہ نا بڑا کھل کے سامنے آتا ہے. پھر وہ آپ کو اپنے سارے راز بھی بتاتا ہے. وہ پھر آپ کے ساتھ بہت سارے آئیڈیاز شیئر کر رہا ہوتا ہے, بہت ساری اس کو جو اس وقت تھنکنگ آ رہی ہوتی ہے وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے. میں نے یہ اپنی زندگی میں بہت کیا ہے, اپنے استادوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ جو مجھے پسند ہیں یا جو بزنس مین ہیں, ان کے ساتھ سفر کیا. پھر میں نے سیکھا ان سے کہ یہ بیٹھتے کیسے ہیں, لوگوں کو کیسے بلاتے ہیں, یہ کیسے ڈیلنگ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر میں نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کی. سفر سے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ علی عباس صاحب 15 ممالک میں وہ سفر کر چکے ہیں, وہ سیر کر چکے ہیں, وہ ان کو دیکھ چکے ہیں, وہ ان کو جان چکے ہیں, ان کے لوگوں کو, ان کی جگہوں کو, سب چیزوں کو. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ پاکستان میں اور باہر کے ملک میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا, یا آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہاں کی کون سی چیز ہے جو پاکستان میں آئے تو
تو ہمارے بھی حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں. اقرا بڑی اچھی بات کی آپ نے, مجھے تھوڑے سے جو آپ نے کہا ہے نا, نہیں ہم میرے خیال تو کہتے ہی نہیں ہے نا کہ ہم دیکھیں ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے. اگر وہ منی اسکرٹس پہنتے ہیں تو اگر یہاں منی اسکرٹس لوگ پہننا شروع ہو جائیں گے تو وبال مچ جائے گا ہمارے سوسائٹی میں. اگر یہاں پہ جو کلبس کھل جائیں گے تو وہ بھی ایک مسئلہ بنے گا. اگر یہاں پہ کوئی مختلف ٹورزم کی جو پلیسز ہیں جیسے وہاں پہ ہوتی ہیں یہاں پہ کھل جائیں گی تو اس میں بھی ایک پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں. میرے خیال سے پاکستان کو صرف ایک ہی چیز کاپی کر لینی چاہیے, وہ ویسٹ کی ہو سکتی ہے, وہ امریکہ کی ہو سکتی ہے, یا وہ مڈل ایسٹ کی بھی ہو سکتی ہے. وہ صفائی کاپی کر لیں. اگر یہ صفائی کاپی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس سوسائٹی کی تو اس سے اچھی بات میرے خیال سے کوئی نہیں ہو سکتی. میں کیونکہ بڑے ملکوں میں پھروں میں نے صفائی بڑی دیکھی ہے اور میں صفائی بڑا مس کرتا ہوں میں. حالانکہ پاکستان کا لاہور بڑا ایک صاف علاقہ ہے لیکن پاکستان کے جو مختلف شہر ہیں یا علاقے ہیں ان میں صفائی بہت کم ہے. صحیح. سر آپ انٹرویو بھی پہلے لوگوں کے کرتے تھے, آپ کی لائف یہ علی عباس کو چھوڑ کے ہم جب آپ کے بچپن میں جاتے ہیں یا آپ کی ٹین ایج میں جاتے ہیں تو آپ نے بھی بڑی اسٹرگل کی ہے, محنت کی ہے, تو آپ کا وہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ لائک انٹرویو کے لیے آپ اب لوگوں کے پاس جاتے تھے, ان کا آگے سے آپ کے ساتھ ملاپ کیسا ہوتا تھا, کتنی محنت کی آپ نے, یہاں تک کیسے پہنچے آپ؟ اچھا اقرا, مجھے نا ہمیشہ لوگوں نے ڈرایا بہت کہ اس بندے کو فون نہ کرنا, وہ تو بہت فیمس ہے یا وہ بہت ہائی پروفائل ہے, وہ تمہیں کیوں ٹائم دے گا, وہ تمہارے ساتھ کیوں بات کرے گا. دیکھیں نا جس کے پیچھے جیو چینل ہے, سما ہے, دنیا ٹی وی ہے, ایئر وائی ہے, ایکسپریس ہے, بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں, تو وہ تمہیں کیوں ٹائم دیں گے. لیکن میں جیسے ہی ان کو فون کیا کرتا تھا یا میں کسی کے تھرو بات کرتا تھا وہ بڑی شفقت اور محبت سے مجھے بلاتے تھے, اور مجھے پھر اندازہ ہوا کہ یہ لوگوں نے یہ زیادہ اپنے دماغ میں ویسے ہی فیئر ڈالا ہوا ہے. پھر میں کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی, اپنی ٹرینیز کو بھی, کہ آپ فون تو کریں ایک دفعہ, آپ کیوں اتنا ڈر رہے ہیں. ان لوگوں کو بھی تو ایک نئی فریش تھاٹ کی اور نئے فریش کوسچنس کی ضرورت ہوتی ہے. اکثر مجھ سے جو لوگ میرے جو سوالات ہیں نا ان کو بہت انجوائے کیا کرتے تھے, کیونکہ میرے سوال میں ادب ہوتا تھا, ادب کے ساتھ ساتھ میرے سوالوں میں کرٹکس بھی ہوتے تھے. میں کوشش کرتا تھا میں سخت سوال کروں, میں وہ سوال کروں جن کے جوابات مجھے نہیں ملتے, اور بڑے خوش اسلوبی سے وہ جواب دیتے تھے. اس بات سے میں بڑی ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں کہ ابھی سر سے ملنے سے پہلے ان کے انٹرویو کے لیے میں آئی اور میرا بڑا اچھا دن مطلب سٹارٹ ہوا. فروخ وڑائد صاحب یہاں پہ آئے ہوئے تھے, مجھے بھی یہی تھا کہ وہ بڑا مطلب بڑی وہ پرسنالٹی ہیں تو وہ پتہ نہیں بلائیں گے کیا کریں گے کیا کیسے ہوگا, لیکن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے بلایا. انہوں نے مجھے مطلب میں بھی سٹارٹ پہ ہوں تو انہوں نے مجھے بڑے اچھے سے گائیڈ کیا. تو یہ چیز بہت اچھی ہوتی ہے کہ لوگوں کا ڈرانا بڑا ہوتا ہے لیکن وہ ریئل میں اس طرح نہیں ہوتا. بالکل صحیح. انٹرویو کی بات کریں تو آپ کا پہلا انٹرویو جو تھا وہ کیسا رہا؟ اچھا, میں نے پہلا انٹرویو بابا عرفان الحق صاحب کا کیا تھا. صحیح. اور مجھے بڑا اس میں اچھا لوگوں کا فیڈ بیک بھی ملا, اور علم کی دنیا ایک ویب سائٹ ہے اس کے تھرو میں نے کیا, کیونکہ میرے پاس پیسے تو ہوتے نہیں تھے. اور اس وقت اقرا یہ جو پروڈکشن ہے, کیمرہ, ایڈیٹنگ اور اپلوڈنگ, یہ 3 اس کے پروسیس ہیں انٹرویو کے, وہ بہت ایکسپینسو ہوا کرتے تھے, لوگ بھی نہیں ملتے تھے. یوٹیوب پہ اگر آپ ایک 10 منٹ کا کلپ رات کو لگاتے تھے تو وہ کہیں صبح جا کے اپلوڈ ہوتا تھا. آپ لوگوں نے تو خیر جب آپ کو تو 4G 5G بھی ہے نا, ہمیں ایک 1G تھا شاید یا 2G ہوا کرتا تھا, اتنا ٹائم لگتا تھا. تو علم کی دنیا کے ساتھ جو عابد ایوب صاحب ہیں, میں نے ان کے ساتھ دوستی لگائی, میں نے کہا یہ کام کا بندہ ہے, ان کو کانٹینٹ چاہیے تھا. دیکھیے آپ نا ون 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 سچویشنز کریٹ کریں لائف میں 3-4 لوگوں کے لیے کہ تینوں کو فائدہ ہو اس کا کوئی نہ کوئی. ان کو انٹرویوز کے لیے کانٹینٹ چاہیے تھا, وہ میں نے ان کو کانٹینٹ دے دیا. بابا عرفان الحق صاحب سے میں نے پہلا انٹرویو کیا اور میں بڑی تیاری کی, ان کی کتابیں پڑھی, لیکچر سنے, ان کے مختلف لیکچرز میں گیا, پریپریشن کر کے میں پھر ان کے پاس گیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جو آیا تھا, مجھے بعد میں جوید اکرام صاحب نے بتایا, ان کے بڑے قریبی شاگرد ہیں, انہوں نے کہا یہ بچہ آیا تھا یہ بہت اچھی تیاری کر کے آیا تھا اور یہ لائف میں بہت آگے جائے گا. تو میں نے سوچا ہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی, لیکن میں نے اس وقت سوچا میں نے کہا شاید یہ ویسے میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں, لیکن کبھی کبھی کسی کا دل رکھنا بھی ہمارے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. ہاں لیکن میں نے یہی سوچا اسی دل رکھنے والی بات پہ ہم یہاں سے وہاں تک پہنچ جائیں. ہاں وہ میں نے سوچا کہ ویسے ہی دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا کیا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ذرا محنت سے بچہ کام کرے. اور لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی وہ کیونکہ بزرگ ہیں, اسپرچول پرسنالٹی ہیں, اللہ نے ان کی دعا بھی سنی اور مجھے اللہ نے اچھا مقام عطا کیا. آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے بڑا اچھے سے علی عباس صاحب ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, آپ استاد بھی رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک استاد کو کس طرح ہونا چاہیے؟ استاد کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو دیکھ کے
शागिर्द का दिल करे कि मैं ऐसा बन जाऊँ, हाय हाय। اور اس کی جو تھاٹس ہیں وہ صرف ایک سبجیکٹس کے ریلیونٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کو فلسفے کا، اینتھروپولوجی کا، سائیکالوجی کا، فلسفی کا، ریلیجن کا، ہسٹری کا، جو ہیومن بیہیویئرز ہیں اس کو یہ اوور آل دنیاوی نالج ہونا چاہیے، کیونکہ بچے اس سے زیادہ امپریس ہوتے ہیں جو سبجیکٹ سے الگ بھی ان سے کوئی دنیاوی بات کرے، کیونکہ جب آپ دنیاوی بات کرتے ہیں تو یہ ان کی لائف میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان کو ایکسپوجر ملتا ہے۔ آپ غور کریں جب آپ بھی اسٹوڈنٹ تھی، بچی تھی، آپ کو ان لوگوں کی زیادہ اٹریکشن ہوتی تھی ٹیچرز کی جو ادر دین دا کورس پڑھاتے تھے، جو گپ شپ لگاتے تھے، اپنی زندگی کی باتیں کرتے تھے، ریلیکس ہو کے باتیں کرتے تھے، وہ نہیں تھا صرف پڑھائی پڑھائی پڑھائی، وہ چیز نہیں ہوتی تھی۔ جی جی صحیح۔ کچھ مطلب گاؤں کی اگر بات کی جائے یا پاکستان کے کچھ جو علاقے ہیں ان میں اس طرح ہوتا ہے کہ صرف کہا جاتا ہے کہ جو لڑکی ہے وہ استاد بن جائے یا ڈاکٹر بن جائے، اس کے علاوہ اس کو کوئی پروفیشن میں جانا ہی نہیں ہے، اس کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ اور سب اسپیشلی جب ایک لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو بڑی ہرڈلس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس ابھی اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن میں ہوں یا کوئی اور لڑکی ہے ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ جو سوسائٹی ہے اس کی باتیں کرنا، وہ بڑا ڈپریشن، آدھا ڈپریشن تو یہ ہو جاتا ہے جب ہمارے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے کہ فلانی یہ کر رہی ہے، فلانی کی بیٹی یہ کر رہی ہے، تو اس چیز کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جسٹ اگنور۔ اگر اگنور بندے سے نہ ہو، لائک اب دیکھیں بار بار آپ کے اوپر باتیں آ رہی ہیں، جب جیسے اقرا آپ کا کانفیڈنس لیول انکریز ہوتا ہے اور جب آپ نا اپنے دھند کے پکے ہوتے ہیں، آپ اتنا زیادہ آپ کو فوکس ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی ریس دیکھی ہے کہ وہ دوڑتے ہیں 200 میٹر، کتنی سپیڈ سے وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی جو آنکھ ہے نا وہ صرف ہدف کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھ، نتھنگ ایلس۔ اب دیکھ نا دوڑ لگا رہے ہیں وہ تیز، اگر آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع کریں گے، اوپر دیکھیں گے، نیچے دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، کیا وہ دوڑ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دوڑ سکتے۔ دھیان بٹ جائے گا نا، آپ کا دھیان بھی بٹے گا اور ہو سکتا ہے آپ گر جائیں نیچے۔ آپ سیدھا دیکھیں، ٹارگٹ کو دیکھیں، فوکس کریں کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے، اور پھر یہی سارے رشتہ دار جو ہیں، یہی سارے جو آپ کے ہمسائے ہیں جو آپ پہ پہلے تنقید کرتے تھے، پھر بعد میں کہیں گے کہ وہ اقرا نا وہ ہماری پھوپھی کی بیٹی ہے، وہ اقرا ہماری خالہ کی بیٹی ہے، وہ اقرا جو ہے وہ اس طرح کی۔ کیونکہ اس چیز کا نا سامنا ہر لڑکی کو ہوتا ہے، مجھے خود ہوا ہے، میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ دیکھیں وہ سیکرٹ سپر اسٹار بھی مووی بنائی ہے انڈیا نے، اس پہ بھی یہی مسائل عامر خان کی، عامر خان کی، اور بھی اس سبجیکٹس پہ میری کون ایک بڑی اچھی مووی ہے، وہ بھی اگر آپ دیکھیں، ایک ماؤنٹین مانجی مووی ہے، اس سے بڑی کلیئر ریئل سٹوریز ہیں ساری، انہوں نے بتایا ہوا کہ پہلے تنقید ہوتی ہے۔ اور میرا ایک اور ماننا ہے اقرا کہ اگر آپ پہ تنقید ہو رہی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ اتنی پازیٹیوٹی کیسے سر؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ تنقید کس پہ ہوتی ہے؟ جو کچھ کر رہا ہو، جو کچھ نظر آ رہا ہو، جو آپ کے گاؤں میں جو خواتین موجود ہیں جو گھر کے کام کر رہی ہیں، یا وہ بالکل اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھ کے اپنا وقت گزار لیتی ہیں، یا پاکستان کے ڈرامے دیکھتی ہیں، اور پھر جب آپس میں عورتیں بیٹھتی ہیں اور ایک دوسرے کے خامدوں کی چوریاں کرتی ہیں، ادھر ہمارے ہمسائے میں یہ ہو رہا ہے، فلانی کی بیٹی یہ کر رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ اچھا ان پہ کوئی تنقید نہیں کرتا؟ ان پہ کیوں تنقید نہیں ہوتی؟ یہ سوچا کبھی آپ نے؟ نہیں، وہ ویلیویبل نہیں ہے۔ جو نظر آتا ہے نا انسان اور جو دکھتا ہے، تنقید اس پہ ہوتی ہے۔ تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھ پہ اگر تنقید ہو رہی ہے تو اللہ نے مجھے کوئی نہ کوئی مقام دیا ہے، تبھی مجھ پہ تنقید ہو رہی ہے۔ بالکل۔ آپ کی زندگی میں آئی ہے مشکل؟ بے روزگاری میں گزارے زندگی کے، اور میرے رشتہ دار بھی کہتے تھے کہ یہ ایک فضول انسان ہے، بیکار ہے، کیونکہ دیکھنا جو لوگ پیسے نہیں گھر لے کے آتے نا ان کو فضول اور بیکار تصور کیا جاتا ہے۔ اب میں اس اسٹرگلنگ فیز میں تھا۔ اب اسٹرگلنگ فیز میں آپ کو پیسے نہیں آتے، آپ کو بہت ساری سروسز فری دینی پڑتی ہیں، اپنا پھر نام بنانا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو پیسے بھی آنے شروع ہوتے ہیں، پھر آپ کو لوگ ٹورز بھی آفر کرتے ہیں، پھر کھانے بھی لوگ آفر کرتے ہیں آپ کو، پھر لوگ کہتے ہیں جی ہم ایک اپنی آفس کھول رہے ہیں، اس کا افتتاح کرنے کے لیے بھی آپ آئیں، تب عزت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر وہ یہ پورا پروسیس ہے، یہ پورے پروسیس سے جو لوگ گزرتے ہیں تبھی ان کو بھی اس کا مزہ آتا ہے، کیونکہ ایک پوری پیچھے اسٹرگل ہوتی ہے، ایک ٹائم گزارا ہوتا ہے، تو پھر آپ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں۔ اپنی کوئی ایسی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کریں جسے بھولنا ناممکن ہو آپ کے لیے۔ میں NC میں کورس کیا کرتا تھا، تو میرے پاس نا اس کا کرایہ نہیں ہوتا تھا، اچھا 6 روپے کرایہ لگتا تھا۔ تو میرے ایک دوست کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ یہ 2005-6 کی ہوگی بات، ہم تو ابھی بہت چھوٹے تھے۔ ہاں ادھر مجھے یاد ہے کہ 47 نمبر ایک بس تھی، وین، وہ آتی تھی وہاں سے، تو میں وہاں سے ایک میرا دوست تھا، وہ میں اس سے نا 6 روپے لے لیا کرتا تھا، میں نے کہا مجھے 6 روپے دینا،
تو وہ کہتا ہے کیا کرنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا میں نے نا وہ کورس کر رہا ہوں میں گریڈ کمیونیکیشن کا، تو مجھے اس کے لیے چاہیے. تو وہ کہتے ہیں تو آپ نے 6 تو لے لیں، واپس کیسے آئیں گے آپ؟ تو میں نے اس کو کہا اکثر کہا کرتا تھا میں وہاں جا کے سوچوں گا واپس کیسے آنا ہے، ابھی فی الحال میں نے جانا ہے وہاں پہ. تو وہ ابھی ان سے ہے آپ کا رابطہ؟ جی میرے ابھی پھر وہ کیا کہتے ہوں گے؟ وہ ہم اسٹوریز یاد کرتے ہیں اور ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اچھا وہ 8-10 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی، اب میرے پاس تو پیسے ہوتے نہیں تھے. اب لوگ سب نا سارے چلے جاتے تھے کیفے میں، کوئی چائے پینے جا رہا ہے، کوئی کھانا کھانے جا رہا ہے. تو میرے پاس کیونکہ اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے تو میں نا سائڈ پہ نہ ہو کے ایک جگہ پہ نا تھوڑی سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا تاکہ مجھے کوئی دیکھے نا. معصوم سا بچہ. ہاں میں اس لیے مجھے دیکھے نا کوئی، کہ مجھے اگر کوئی کہہ دے کہ آئیں چائے پئیں، تو اگر چائے آ گئی تو پیسے بل کون دے گا؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اور میں نے کہا یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ مجھے کوئی کہے جی میں آپ کے پیسے دیتا ہوں. تو وہ 8-10 دن کا کورس تھا، 8-10 دن کا میرا کورس تھا، وہ میں نے اسی طرح کمپلیٹ کیا. تو میں صبح کھانا کھا کے جاتا تھا گھر سے اور واپس آ کے پھر کھا لیتا تھا. فیملی کی طرف سے سپورٹ تھی؟ دیکھیے فیملی کی طرف سے تو اتنی سپورٹ تھی نا کہ میرے پاس گھر تھا، فادر کی طرف سے رہائش تھی، کھانا تھا. یہ مین چیزیں ہوتی ہیں انسان کی ضرورت کی. صحیح. آپ کے آنے سے پہلے کوئی آپ کی مطلب میڈیا میں اس طرح آپ کے پیرنٹس میں؟ نہیں میرا تو پیرنٹس میں کوئی بھی میڈیا میں نہیں تھا، نہ میری فیملی میں کوئی آتھر ہے، میری طرح میرا بھی کوئی میڈیا میں نہیں ہے دور دور تک. جی. نوکری اور کاروبار میں آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ ڈیفینیٹلی کاروبار، کیونکہ کاروبار اگر میں ہمارے تو پاس سرمایہ نہ، ہم لوگ نا کافی ڈرتے ہیں. اچھا ضروری نہیں ہے اقرا کہ آپ کے پاس سرمایہ ہونا چاہیے، آپ سروسز سیل کر سکتی ہیں اپنی. آپ کسی کے لیے کتاب لکھ سکتی ہیں، آپ کسی کے لیے انٹرویوز کنڈکٹ کر سکتے ہیں، آپ کسی کو فیس بک کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، آج کل کے دور کے حوالے سے ایڈیٹنگ کا کام کسی کو کر کے دے سکتے ہیں. یہ سروسز بھی ایک بزنس ہے. پھر جب آپ کا یہ بزنس بڑھ جائے تو پھر آپ ٹیم بنائیں اور کلائنٹس ڈھونڈیں اور یہ کام کرنا شروع کر دیں. صحیح. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شکریہ جی آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے، ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہماری ہیلپ کرتے رہیں. ہم جیسے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمیں نا آپ کی ضرورت ہے، ہم جو جوان نسل ہے، ینگ جنریشن ہے، آپ کو بڑی آپ کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. اسی طرح پازیٹیوٹی پھیلاتے رہیں. اور آپ کو بھی مبارک ہو، یہ آپ کی زندگی کا پہلا انٹرویو ہے. اور میرے لائف میں بہت سارے ایسے میرے ٹرینیز آئے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ زندگی کا آغاز کیا. میں بھی کر رہی ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا میرا ایک پہلا یہ جس کے ساتھ میرا انٹرویو، مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ سر. بس ہمیں بھی دعا کیجیے گا ہمارے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب کرے، سب کو کامیاب کرے. اور اینڈ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر کسی پہ تنقید نہیں، خوددارہ کسی پہ تنقید نہیں کیا کریں. کوئی اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ اس کو آئیڈیا ہے کہ وہ کس طرح کام کر رہا ہے، کس طرح مینیج کر رہا ہے. آپ لوگوں کی ایک چھوٹی سی بات اگلے کے دل پہ پتہ نہیں کیا کس طرح وہ افیکٹ کر رہی ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے. آپ کو تو بس کیا ہے کہ چلتے بننا ہے، دوسرے نے پھر سوچتے رہنا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا تو کیسے ہوا تھا. تو بس میں یہی اس سبق کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ پلیز کسی پہ تنقید نہیں کریں، خوش رہیں، چھوٹی سی تو زندگی ہے اور خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.